जिस्म के अंदर सुइयों का लगना। जादूगर जो होता है एक पुतला लेकर उसके अंदर सुइयां चुभो देते हैं। जादू जिन्नात जो होते हैं ये ऐसे हमला नहीं करते, इसके लिए भी उनको भी काफी पापड़ मेलने ख्वाब में दिखाई देता है कि वो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ऊपर मुख्तलिफ हमारा वीडियोज़ आ रही है। उनमें से एक वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था कि ऐसा जादू जिसके ज़रिए मशहूर मरीज़ जिसके ऊपर जादू किया जा रहा है उसके जिस्म के अंदर सुइयों का लगना। ये जादू के ज़रिए इंसान के जिस्म में सुइयां लगती हैं, जैसे सुई चुभती, और हकीकतन बाज़ दफ़ा तो नज़र आ भी जाती है लेकिन अक्सर नज़र नहीं आती। लेकिन उसके चुभोने का दर्द वो इंसान बहुत ही दर्द के साथ, बहुत ही तकलीफ़ के साथ महसूस कर रहा होता है। ये जादू जो है जादूगर जो एक्सपर्ट जादूगर होते हैं वो इस जादू को करते हैं। और इस जादू के करने का तरीका क्या है, इसके जादू के तरीक़ाकार ये होता है कि वो एक पुतला बना लेते हैं मिट्टी का, उसके ऊपर जिसके ऊपर जादू करना होता है। ज़ाहिर है अक्सर तो जादू करवाने वाले अपने ही होते हैं, जानने वाले ही होते हैं। जब वो जादूगर के पास पहुंचते हैं कि फ़लाँ बंदे को अज़ियत में रखना है, तकलीफ़ में रखना है और इसको जितनी ज़िंदगी इसकी है तकलीफ़ में गुजरे, तो उसके ऊपर ये जादूगर जो होता है एक पुतला लेकर उसके अंदर सुइयां चुभो देता है। अच्छा, ये सुइयां बाज़ दफ़ा जो इंतहाई तगड़े जादूगर होते हैं वो सुइयां इनके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं सहरी शयातीन की। वो बार बार सुइयां निकालते रहते हैं सुबह शाम, और सुबह शाम उसके अंदर सुइयां डालते रहते हैं। ये जादू इंतहाई ख़तरनाक होता है और जिसके ऊपर ये जादू हो जाता है नाजरीन, वो यकीन जानिए वो अपनी ज़िंदगी से मौत मांगता है कि या अल्लाह बस इस ज़िंदगी से मुझे मौत ही दे दे। कि बहुत ही तकलीफ़ होती है, इतनी अजियत होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस जादू आज की वीडियो के अंदर इस जादू का इलाज भी बताऊंगा और ऐसा अमल बताऊंगा कि सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आप इस जादू से महफूज रहेंगे। अगर आप इस अमल को पहले से करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये ज़िंदगी में जादू ना हो, तो उसका इलाज भी आज इस वीडियो के अंदर मैं इंशाअल्लाह डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा, ये था कि सुइयां लगना। नाजरीन, ये सुइयां इंसान के जिस्म से बाज़ दफ़ा निकलती भी हैं। आपने ये बाज़ वीडियोस में देखा होगा, इसमें अक्सर झूठ भी होता है, फेक भी होती है, लेकिन हकीकत भी होती है इस तरह के। नाजरीन, मेरे साथ पिछले दिनों सफ़र में JUI जमीयत उलमा इस्लाम के एक आलिम थे जो ज़िम्मेदार हैं, उनके जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िम्मेदारियां भी हैं उनके पास। हम सफ़र पे थे साथ, तो हमारे पास एक मरीज़ लाया गया, एक औरत जिसके घुटने से बाकायदा सुइयां निकली हैं। हमने उसका आंखों से मुशाहिदा किया। इस तरह के वैसे तो काफ़ी सारे केसेस हैं, इस तरह की काफ़ी सारी, एक करीब ही में ऐसा केस हमारे पास आया है। तो ये जिन्नात वगैरह, जादू वगैरह के ज़रिए, जादू के ज़रिए जिन्नात के मदद तलब की जाती है शयातीन की, और शयातीन ही की मदद से ये इंसान के जिस्म में इस तरह के कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं। अच्छा, अक्सर तौर पर मैं अपनी वीडियोस में, आप जो मेरी पुरानी ऑडियंस है वो अच्छी तरह जानती है कि मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ खुद को मसनून अमाल के साथ जोड़ें, खुदारा अपने आप को मसनून अमाल के साथ जोड़ें। आप जब मसनून सुबह उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद यासीन वगैरह पढ़ेंगे, अपने ऊपर दम करेंगे, आप खाने की दुआ, पीने की दुआ, उठने की दुआ, बैठने की दुआ, सोने की दुआ, खसूसन बाथरूम जाने की दुआ, और सोने की दुआ भी बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। उस वक्त शयातीन उसको हमला करते हैं। अच्छा, ये जादू जिन्नात जो होते हैं ये ऐसे हमला नहीं करते, इसके लिए भी उनको भी काफ़ी पापड़ मेलने पड़ते हैं। तो उसके लिए आगे इंसान जब अमाल के अंदर उसके अंदर सुस्ती ना हो तो फिर ये चीज़ें इतनी जल्दी असरअंदाज नहीं हो पा सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम मसनून अमाल की तरफ जुड़ें, अल्लाह की तरफ आएँ, अल्लाह से दोस्ती लगाएं। ज़ाहिर है जिसकी दोस्ती यारी, जिसका ताल्लुक़ खुदा से बन जाए, उसको दुनिया वाले किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते इंशाअल्लाह। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, मिसाल मशहूर है। तो आज के अमल की तरफ चलते हैं। ये अमल की तरीक़ा वारदात मैंने आपको बता दिया है।
جب یہ جادو کیا جاتا ہے تو اس وقت فوری طور پر بعض دفعہ سوئیاں نہیں لگتی، کچھ عرصے بعد لگتی ہیں۔ جو ہی یہ جادو ہوتا ہے تو اس کو، جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو خواب میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی جگہ سے گر رہا ہے۔ اکثر طور پر یہ خواب اس کو دیکھنے کو ملتا ہے، تو یا کوئی موذی چیز اس کو کاٹ رہی ہے، چاہے وہ کتا ہے، چاہے بھیڑ ہے، چاہے وہ اس کو بچھو ہے، سانپ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کاٹ رہی ہے۔ یہ اس کی علامت ہوا کرتی ہے اس جادو کی۔ اگر اس طرح کی کیفیت آپ کے ساتھ آپ دوچار ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے آیات سحر میں سے ایک آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اس آیت کے ساتھ آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے سکرین پر پڑھ دیتا ہوں، سکرین پر بھی لکھی ہوئی آ رہی ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اچھا، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے فلما القوا والی پڑھی تھی، اس کو آپ مریض خود اپنا علاج کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی اور بندہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے۔ اگر مریض خود کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے قبلہ رخ بیٹھ کر ان آیات کو 41 مرتبہ اور دوسری آیات جو میں نے سورۃ بقرہ کی پڑھی ہیں وہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ صبح بھی پڑھنی ہے، ظہر کے بعد بھی پڑھنی ہے، عصر کے بعد بھی پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء ہر نماز کے بعد یہی تعداد ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ پانی کے اوپر دم کر کے وقتاً فوقتاً ہر نماز، ایک نماز صبح کی نماز میں آپ نے پانی دم کیا ہے تو شام ظہر تک یہی پانی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ظہر کے بعد اور پانی جب دم کریں گے وہ آپ نے عصر تک استعمال کرنا ہے۔ عصر کے بعد جو پانی دم کریں گے وہ آپ نے مغرب تک، اور مغرب والا عشاء تک۔ لیکن عشاء کے بعد آپ نے تیل کے اوپر دم کرنا ہے، پانی کے اوپر دم نہیں کرنا۔ وہ تیل کے اوپر جو دم کریں گے وہ تیل آپ نے اپنے جسم کی مالش کرنی ہے، اور مالش کرتے ہوئے آپ کوشش کریں ان آیات کا ورد جاری رکھیں۔ ان آیات کا نہیں تو کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں اور اپنے جسم کی مالش کرتے رہیں۔ یہ تو تھا خود مریض۔ اگر کوئی گھر کا کوئی اور فرد اس کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مریض کی اپنے سامنے بٹھا لیں۔ مریض کا جو رخ ہے وہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے، اور جو دم کر رہا ہے اس کا رخ مغرب کی طرف یعنی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان آیات کو کوشش کرے 102 مرتبہ، پہلی جو میں نے پڑھی ہے فلما القوا والی اس کو 102 مرتبہ، اور یہ دوسری آیات جو میں نے بتائی ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 ان کو 41 مرتبہ یہی دم صبح بھی کرنا ہے، یہی دم مغرب کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پہلے دم، اچھا جب آپ دم کریں گے اس وقت اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا خود وہ دم کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے، اس وقت اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کا تکلیف کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے، تکلیف زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے نمک اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ کوئی نمک استعمال نہیں کر سکتا، گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے لے۔ اس کے اوپر آپ نے پہلے سے یہی آیات جو ہے آپ نے کم از کم 11 مرتبہ دم کر کے رکھی ہوئی۔ اگر طبیعت خراب ہونے لگے تو فوراً چٹکی نمک کی لے لیں، گڑ کے اوپر دم کیا ہے تو گڑ یا شکر تھوڑی سی وہ آپ چینی وغیرہ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا آپ نے یہ لے لینا ہے۔
اچھا، یہی آیات جو ہے یہ 3 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے. 3 دن کے بعد آپ نے اس کی ترتیب تھوڑی سی اب مقدار بڑھانی ہے، کیونکہ شروع میں اگر آپ مقدار بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کیونکہ معدہ آپ کا جسم اس کو قبول نہیں کر سکے گا. جیسا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے جی، قرآن مجید ہے اور اس کا تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہو سکتی ہے. جیسا کہ وہ شہد ہے، اس کو حدیث پاک کے اندر شفا بتایا گیا ہے. اب شہد آپ 1 چمچ لیں گے، چھوٹا چمچ لے لیتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، طاقت بھی آتی ہے، انرجی بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے. یہی شہد اگر آپ 1 لیٹر لے لیں پورا ایک ہی وقت میں کھا لیں تو ظاہر ہے آپ کو بجائے شفا ملنے کے آپ تو اسپتال میں پڑے ہوں گے. اس لیے اس کی کچھ ترتیب ہوتی ہے، کچھ استعمال ہوتا ہے، کچھ اس کا ایک ہنر ہوتا ہے. اس ہنر کو دیکھنا چاہیے، اس فن کو سیکھنا چاہیے. تو اس کو ترتیب تیسرے دن آپ نے یہی آیات جو ہیں پانی کے اوپر دم کر لینی ہے. اب 2 طریقے ہیں اس کے، یا تو آپ اس دم شدہ پانی سے غسل کر لیں، بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی غسل سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہا نہیں سکتے، تو اس دم شدہ پانی کو آپ نے ایسا کرنا ہے، توا گرم کر لیں یا کوئی لوہے کا کوئی بھی چیز ایسی گرم کر لیں جس کی چوڑائی ہو، تاکہ آپ اس کے اوپر جب یہ پانی ڈالیں، گرم پانی، تو پانی جب ڈالیں وہ گرم ہو اور اس کے اوپر سے دھواں، بخارات وغیرہ جو ہیں یہ اڑنا شروع ہو جائیں. تو آپ توا بہتر ہے، اس کو گرم کر کے اس پانی کے چھینٹے لگائیں اور اس کا جو دھواں نکلے اس مریض کو وہ دھواں پہنچانا ہے. جو ہی یہ دھواں آپ پہنچائیں گے اس کے جسم کے ساتھ یہ دھواں جب ٹچ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اس کے خون اندر سے صاف ہونا شروع ہو جائے گا. یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے. پہلا عمل جو میں نے ترتیب بتائی تھی، اچھا وہ پڑھائی اس کے ساتھ اب بھی جاری رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دھوئیں والا جب عمل شروع کیا ہے تو پچھلا عمل چھوڑ دینا ہے، نہیں، وہ بھی آپ کا جاری ہو. اور یہ تیسرے دن کے بعد یہ عمل بھی آپ کا جاری ہو جانا چاہیے. اس کا دورانیہ 7 دن تک آپ نے جانا ہے. ٹوٹل 7 دن، مطلب 3 دن وہ پچھلے بھی آپ نے شمار کرنے ہیں. اس عمل کے 4 دن ہو گئے، پچھلے 3 دن، تو 7 دن تک یہ عمل جائے گا. 7 دن کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے وہ جو آیات میں نے بتائی ہیں، اب اس کو صرف صبح اور شام 41 مرتبہ آپ نے اوپر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم کے اوپر پھیر لینا ہے. انشاءاللہ آپ جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رہ جائیں گے. اب رہا یہ کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر یہ جادو سرے سے ہو بھی نہیں، یہ سوئیاں چبھونے والا جادو، اس سے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہوں، تو اس جادو سے محفوظ رہنے کا بڑا آسان اور بہترین طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یہی آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان آیات کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ رات سوتے ہوئے یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاتھوں پہ دم کر لیں، اپنے جسم پر پھیر لیں. ایک دن اگر بھول گیا، دوسرے دن اس کی تعداد آپ نے اپنے ساتھ رکھ لینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام بھی کریں. قرآن مجید جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اور قرآن کے اوپر جتنا ہو سکے، بلکہ جتنا کیا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی آپ نے اندر عادت ڈالیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ باطل کی سازشیں، یہ شیاطین کی چالیں، یہ دجالی طاقتیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی. آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، قرآن کی طاقت ہے. اس کے ذریعے آپ ان کا مقابلہ کریں. آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں، مات نہ کھائیں، مایوس نہ ہوں، گھبرائیں نہیں. آپ کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس نور سے، اللہ تعالیٰ کی اس مدد سے آپ ان چیزوں کا مقابلہ بآسانی کر سکیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.